अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे 18वीं तरमीम पर इख्तिलाफात शदीद तर हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध के पाकिस्तान मुखालफ बयानात सामने आ रहे हैं और इसके अलावा 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहिए या फिर ये नहीं ख़त्म करनी चाहिए, हक़ाइक़ आपको बताएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तक़बल क्या होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ओमान सामने आया है और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद ओमान की भी पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी या नहीं होगी। गवादर और सी पैक में ओमान की शिरकत के हवाले से आपको तफसीरात बताएंगे। तौहीन रिसालत की मुजरिमा आसिया मसीह की रिहाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। कई मुजाहिरीन जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं। तहरीक लब्बैक की क़यादत की रिहाई के लिए भी मुजाहिरीन का एहतजाज सामने आया है। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कोयटा के अंदर मुगवी डॉक्टर की रिहाई के लिए हुकूमत कुछ ना कर सकी। डॉक्टर ने 48 रोज़ बाद खुद जो है वो 5 करोड़ का गालिबन तावान देकर रिहाई हासिल की है। और आगे बढ़ेंगे तो मजीद बात करेंगे लापता अफराद के लिए इमरान खान का बड़ा फैसला सामने आया है। लापता अफराद के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान सामने आया है। तहरीक इंसाफ लापता अफराद के लिए जल्द बिल कौमी असम्बली से मंजूर करवाएगी, ये भी कहना है तहरीक इंसाफ इंतजामिया का। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ईरान के अंदर जाहिदान में पुलिस स्टेशन में बम धमाके से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी एहतजाज जारी है और ईरानी मिलिशिया और पासदारान इनकलाब बलोचिस्तान सिस्तान से लोगों को लापता कर रही है। ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है बलोचिस्तान के, ईरान के बलोचिस्तान का। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे ईरान और शुमाली कोरिया के मुताल्लिक अमरीका का नया बयानिया सामने आया है। ईरान के जौहरी तवानाई के हुसूल के शवाहिद नहीं मिले। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमरीका का ये मौक़िफ़ सामने आया है। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरानी मईशत तबाही की जानिब गामजन है, लेकिन अब हालात बदलने जा रहे हैं। हक़ाइक़ क्या हैं आपको बताएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन सामने आया है। यमन में जंगबंदी और सूरत हाल बेहतर करने के हवाले से बातचीत भी हुई है। सऊदी अरब यमन के मामले में भरपूर ताउन कर रहा है, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना है। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे ब्रेक्जिट पर। बरतानवी पार्लियामेंट में 5 बिल मुस्तरद हुए और 2 जो हैं वो मंजूर कर लिए गए। हक़ाइक़ क्या हैं। बरतानिया यूरोप से बगैर किसी मुआहदे के अलग नहीं होगा, बरतानवी हुकूमत की यकीन दहानी सामने आई है। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। तफसीलात से पहले अगर एक मुख्तसर सी ब्रेक ले ली जाए, उसके बाद मजीद बात कर लेंगे कि सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा ओमान सामने आया उस हवाले से बात करेंगे और तफसीलात आपको देंगे, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ओमान सामने आया है और उन्होंने ओमान के अंदर आला ओहदेदारों से, आला हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। ओमान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, बस सिर्फ दरमियान के अंदर एक समंदर सिर्फ हाइल है और गवादर पर भी पहले ओमान के कंट्रोल में था लेकिन बाद में पाकिस्तान को वो मिला। तो इस हवाले से पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात बहुत तारीख़ी हैं और बहुत से पाकिस्तानी बलूचिस्तान के वो ओमान के नेशनल हैं और उन्होंने वहाँ की शहरियत भी हासिल कर रखी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी किस हवाले से ओमान में गए थे, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हमारे लाइन पर मौजूद हैं ओमान ही से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा जो सामने आया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये दौरा किस मकसद के लिए था और इस दौरे के क्या अहदाफ थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दौरे के अहदाफ बहुत ज़्यादा सादा थे। एक तो पाकिस्तान और ओमान की क़यादतों के दरमियान अपने रवाबत को दोबारा से जिंदा करना, चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े इलेक्शन के बाद एक नई सियासी जमहूरी हुकूमत ने मुल्क की बागडोर को संभाला था। दूसरा इसका मकसद ओमान और पाकिस्तान के मबैन जो जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन है उसका एक अजलास करवाना था। उसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा थी
یہ 7واں ایسا اجلاس تھا، لیکن وزراء خارجہ اس کی قیادت کریں گے، یہ دونوں ملکوں کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی دونوں ملکوں کے لیے بہت اونچی اہمیت تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد، عمان میں بسنے والے 3.25 لاکھ پاکستانیوں کے ساتھ وزیر خارجہ صاحب کی ملاقات کروانا تھا. ابھی حالیہ کچھ چند بلکہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت گزرتے ہوئے ہم نے یہ ملاقات کرائی. اس کے اندر جو ہال تھا اس میں تمام جو نشستیں تھیں وہ بھری ہوئی تھیں، بلکہ لوگ دروازوں کے اندر کھڑے تھے. 100 شخص جو تھا وہ نیچے جہاں صحن میں وزیر خارجہ صاحب کی نشست تھی وہاں تھے، اور ایک پورے عمان سے پاکستان کے تمام صوبے، پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والے، تمام دینی مذہبی لسانی جو ہماری یہاں پریزنس ہے، ہم نے ہر شخص کو، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو وہاں پر بلایا، اور لوگ 6 گھنٹے کی مسافت سے برامی کا شہر امارات میں، UAE میں، اس کے بارڈر کے اوپر لگتا ہے، اس کے درمیان میں رستے میں 2 بارڈر آتے ہیں. 40 لوگ ایک قافلہ بنا کے اتنی دور سے آئے. ایسا زبردست رسپانس ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اس کی کوریج منظر عام کے اوپر آئے گی تو یہ لوگ خود دیکھیں گے کہ ایک نہایت ہی بھرپور رسپانس دیا گیا ہے. اور آپ سب لوگوں کے توسط سے، میڈیا کے تعاون سے ان کے یہاں پر آنے اور جانے کی جو خبریں تھیں وہ خوب گردش کرنے لگی. یہ تو اہداف بھی ہو گئے، اور آپ نے جو بتایا جس طرح سے وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے لوگ بھی آئے، بہت اچھی بات ہے. پاکستانی کمیونٹی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے لیے بھی آتی رہتی ہے. یہ فرمائیے گا، جس طرح سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ گوادر اور سی پیک میں شامل ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ماضی کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ گوادر پہلے عمان کے زیر اثر تھا، بعد میں پاکستان کو ملا. تو کیا اب عمان بھی سی پیک میں شامل ہو رہا ہے؟ جی، گوادر جو ہے یہ پہلے پاکستان کے پاس تھا، اور 175 سال تک 28 ستمبر 1958 تک یہ عمان کے پاس رہا، اور 28 ستمبر 1958 کو یہ ہمیں واپس مل گیا. اور گوادر میں عمان کی 250 سال کی تاریخ ہے. گوادر عمان کی حکومت نے پچھلے سال جولائی میں چائنا کے اندر جا کے ان کے وزیر خارجہ نے، جو کہ 40 سال سے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے چائنا میں جا کر ایک معاہدہ کیا سی پیک کے اوپر. تو جو ضرورت دوسرے ملکوں کو نظر آ رہی تھی اس کا حصہ بننے میں، اس میں عمان نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. اور گوادر اور عمان کی جو پورٹس ہیں، جو ان کے ساحل ہیں، اس کے اندر ایک قدرتی رشتہ ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نیچرل الائنس ہے. اور ان کی طرف سے جو آج ملاقات ہوئی وہ پاکستان عمان انویسٹمنٹ کمپنی کے چیئرمین، جن کے پاس گوادر دکم پورٹ جو گوادر پورٹ کے اپوزٹ ہے اس کا چارج بھی ہے، ان کے پاس 3 وزارتیں ہیں جی، ان کے ساتھ کی گئی. اور یہ پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی جو ہے یہ 2001 میں $100 ملین کے ساتھ بنائی گئی تھی. آج اس کا حجم $600 ملین زیادہ تجاوز کر چکا ہے. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے نوٹس کے اوپر اپنے ایکسپرٹس کو پاکستان بھیجیں گے. اور اس کے ساتھ جو تھے عمان کے اسٹیٹ جنرل ریزرو فنڈ کے جو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہیں، یہ $30 ارب کا فنڈ ہے، ان کو بھی اس میٹنگ میں شامل کیا گیا تھا خصوصی طور پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو انہوں نے چند جو ہے وہ ہمارے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا ہے، اور اب ایکسپرٹس کی ایک ٹیم کو پاکستان لے کر جایا جائے گا. وہ ٹیم پہلے گوادر جائے گی، گوادر سے واپس آ کے اپنی رپورٹ ان کو پیش کرے گی. اس کے بعد یہ دونوں حضرات جن کے میں نے نام لیے، چیئرمین پاک عمان اور جو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہیں اسٹیٹ جنرل ریزرو فنڈ کے، یہ دونوں پھر خود گوادر جائیں گے. ان کو پورے گوادر کا ایک معائنہ کروایا جائے گا. جیسے کہ سعودی عرب 10 سے 12 ارب ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہو رہا ہے، تو عمان بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ ہے اور تیار ہے. عمان یہ بات پچھلے 1.5 سال سے ہمارے ساتھ کر رہا ہے. یہ آج یہ سعودی عربیہ اور امارات کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ قطعی طور پر نہیں کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری ایک نیچرل الائنس ہے. ہم ساحلی جو ہے ہمسایہ ہیں، اور عمان اور پاکستان دونوں بہت زیادہ اسٹریٹجک ملک ہیں، اگر آپ کو ان کو فردن دیکھیں یا اکٹھا دیکھیں. اور یہ بات چیت گفتگو پچھلے 1.5 سال سے چل رہی ہے. عمان پاکستان کے درمیان فیری سروس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ یادداشت جو ہے ہم نے 2017 میں اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا، اور آج وزراء خارجہ کی میٹنگ کے دوران تمام وہ یادداشتیں جن کے اوپر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے یا جو فائنل سٹیجز پر ہیں ان کا ریویو کیا گیا. اس میں سر فہرست جو ہے یہ فیری سروس ہے. اور فیری سروس
پاکستان اور عمان کے درمیان جب اسٹیبلش ہوگی تو آپ دیکھیے کہ 12 گھنٹے میں ہماری فیری یہاں ٹریول کر کے گوادر سے آئے گی. 202 نوٹیکل مائل کا فاصلہ ہے دونوں ممالک کے ساحلوں کے مابین. تو یہ جو عمل ہے یہ قطعی طور پہ اس کو ریئیکشن نہ سمجھا جائے کہ یو اے ای یا کسی تیسرے ملک کو دیکھ کر کر رہے ہیں. یہ بات چیت پچھلے 1.5 سال سے چل رہی ہے اور اس کے اوپر کافی پڑھت لکھت ہو چکی ہے اور اسی طرح یہ معاملہ آگے چلایا جا رہا ہے. اور آج ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہفتے کے نوٹس پر اپنی ٹیموں کو تیار کریں گے, آپ ہمیں بتائیے, ہم جا کے اسٹڈیز کریں گے اور پھر ہم اپنی فیزیبلٹیز بنائیں گے. اور فوڈ سیکورٹی سیکٹر میں, انرجی سیکٹر میں, آئل کی ریفائنری میں اور گوادر پورٹ کے اندر جو پورٹ کے اپنا بندوبست ہوتا ہے, یہ 4 سیکٹر جو ہیں یہ آج ہمارے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک بات اور بتا دیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ قدرتی رشتہ ہے گوادر کا اور عمان کا, تو کیا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک کے ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے انڈر سی جو ہے کچھ ریلوے پروجیکٹس بناتے ہیں یا اسی طرح پل بنا رہے ہیں, تو کیا عمان کو اور گوادر کو جوڑنے کے لیے بھی کوئی ایسا منصوبہ زیر غور ہے؟ نہیں, قطعی طور پر ایسا کوئی, نہ عمان کو ایران کے ساتھ جوڑنے کا منصوبہ ہے, جبکہ آپ اخباروں میں سنتے ہوں گے کہ عمان کے بذریعہ ہندوستان وہاں سے پٹرول گیس لے کے جایا جائے گا. میں نے اس معاملے پر بھی پڑھ لکھت کی ہے, لوگوں کے ساتھ, ذمہ دار لوگوں کے ساتھ, وزیر کے لیول تک کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا یہ بات صرف ہوا میں یہ باتیں ہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہ اکنامیکلی وائبل ہے, نہ یہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وائبل ہے, اور یہ بات وارے نہیں کھاتی کہ آپ سمندر کے اندر سے اتنی لمبی پائپ لائن بچھا سکیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان اور عمان, اس قسم کی کوئی گفتگو زیر غور نہیں ہے. اور میں آپ کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ جو گفتگو ہندوستان اپنا یہ اخباروں میں بیانات دیتا ہے, یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں, آپ اس کو جھوٹ کے علاوہ کچھ مت سمجھیے. لیکن یہ چائنا 90% تک پیٹرول عمان سے خریدتا ہے. اس کی ٹوٹل جو انٹیک ہے پیٹرول کی, اس کے تقریباً 8% حصہ وہ صرف عمان سے لیتا ہے. لہٰذا وہ سارے کا سارا جو عمان تیل پروڈیوس کرتا ہے وہ چائنا جاتا ہے بذریعہ سمندر. سمندر میں چونکہ گڑبڑ ہے, پائریسی ہوتی ہے, طوفان آتا ہے, راستہ بہت لمبا ہے, تو عمان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے ذریعے اس کو محفوظ کر کے اپنے تیل کو پہلے گوادر لے کر جائے, وہاں سٹوریج فیسلٹیز بنائی جائیں. چائنا کو ضرورت ہے ان کے تیل کی, ہم ان دونوں کا تیل آپس میں ایک دوسرے تک پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں اور اس سے تینوں ممالک کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ عمان کے اندر پاکستان کے متعین سفیر جناب علی جاوید صاحب. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انتہائی اہم دورہ سامنے آیا. مسقط میں عمان کا انہوں نے دورہ کیا, اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں, اور بہت شاندار بات ہے کہ پاکستان کے عرب دنیا کے ساتھ, خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے اور عرب ممالک کے جو بھائی ہیں ہمارے, ان کے ساتھ دونوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبری ہیں. آگے بڑھیں گے. 18ویں ترمیم پر اختلافات, سندھ حکومت کے پاکستان مخالف بیانات. وہ بیانات کیا ہیں؟ وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ انہوں نے کیا بیان دیا, اس والے سے ہم آپ کو تھوڑی دیر میں وہ کلپ بھی دکھائیں گے, وہ آپ کو سنوائیں گے کہ وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں مراد علی شاہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا بیانات دے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان نے ان کو ایک اہم عہدہ دیا ہے, ایک اہم صوبہ دیا ہے. پھر وزیر ان کے جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلال بھٹو, ان کا کیا بیان سامنے آ رہا ہے. تو یہ پاکستان کی مخالفت میں اس قدر تیزی کیوں آ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اہداف کیا ہیں, تفصیلات پر بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ کلپ سنوا دیتے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹوٹنے کا خدشہ ہے. ہمارے کنٹرول روم سے وہ کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات کریں گے اس پر. یوں بھی ہوگا سپریم کورٹ میں, اور میں پورا سیاسی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں, میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر میں 18ویں آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں. باقی جو یہ باتیں ہوئی تھی سولی پہ چڑھانا, سولی پہ ایک کو چڑھا کے تم نے دیکھ لیا, ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے. چڑھاؤ جتنے سولی پہ چڑھانے ہیں تمہیں. اب یہی رہ گیا ہے, اب صرف یہی بات رہ گئی ہے کہ اس کو مار دو, اس کو پکڑ لو, اس کو دفن کر دو. ارے ملک کو کون چلائے گا, ملک کو کون چلائے گا؟ پلیز 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 گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. میں اس ملک کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تمہاری پرائم منسٹرشپ میں اور تمہاری حکومت میں. اس ملک کو پلیز, میں آپ کی منتیں کرتا ہوں, میں آپ کی منتیں کرتا ہوں, اس کو بھی ایک قاتل قرار دے کے تم نے سولی پہ چڑھایا تھا جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اب یہ اس ملک کا خیال کرو, یہ سولی پہ چڑھانا, مارنا, مردہ چھوڑو, جو ووٹ ملے اس کے لیے کام کرو, اور انشاءاللہ
इंशाल्लाह ताला हम तुमसे काम कराएंगे, सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी, जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे। जी नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो के अंदर मुलाहिज़ा कर लिया कि वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे से सूबों के इख्तियारात छीने तो फिर पाकिस्तान टूट जाएगा। क्या 18वीं तरमीम का मकसद पाकिस्तान को तोड़ना था? क्या 18वीं तरमीम इसलिए लाई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर लिसानियत की बुनियाद पर कौमों को, पाकिस्तानियों को तकसीम कर दिया जाए? ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई शर्मनाक बात है कि पंजाब के जो सिंध के वज़ीर आला हैं वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब मुसद्दिक़ घुमन साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ है। मुसद्दिक़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाएं कि जो 18वीं तरमीम पर इख्तिलाफ़ात हैं, वज़ीर आला सिंध का जो मुतनाज़ा बयान सामने आया, और फिर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और फिर कि ये भी खबरें आ रही हैं कि सिंध की हुकूमत को गिरा दिया जाए और इख्तियारात क्यों छीने जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम का मुस्तक़बिल अब ख़त्म हो गया है, वापस विफाक को इख्तियारात मिलने चाहिए। हक़ाइक़ क्या हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए बदनी साहब, 18वीं आईनी तरमीम वो उसकी आड़ लेकर दरअसल पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने आप को बचाने की कोशिशों में मसरूफ है, अपनी सियासत को जिंदा रखना चाह रही है, और ये चाहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम का मुद्दा जो है वो सामने रखा जाए और लोगों को मिसगाइड किया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि शायद ये उनके हकूक की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। 18वीं हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई 18वीं आईनी तरमीम की लड़ाई है या कोई वजह इसकी और भी है जी। जहां तक 18वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक है तो 18वीं आईनी तरमीम कोई मुकद्दस तरमीम नहीं है कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपको आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि कुछ बैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा, या मरकज जो है वो फेडरेशन जो है उसके इख्तियारात में कमी आ गई है, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत देखें इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया दोनों जमातों ने, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनके दरमियान एक दस्तावेज थी, और इसके नतीजे में इन्होंने 18वीं आईनी तरमीम ये लेके आए और इन्होंने ओवरहालिंग की, और उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे काम भी हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे, जिसमें मरकज को इन्होंने कमजोर किया और सूबों को ज्यादा बाख्तियार बना दिया। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कतई ये मतलब नहीं है कि आप फेडरेशन को कमजोर कर दें और आप फेडरेशन के इख्तियारात को जीरो कर दें। देखें, 2-3 ऐसे आपको शोबे नजर आते हैं जो कि मरकज की डोमेन में बिल्कुल नहीं है, जिनको होना चाहिए। मिसाल के तौर पे टूरिज्म जो है वो मरकज के डोमेन में होना चाहिए था, इन्होंने सूबों के डोमेन में दे दिया, और सूबों ने उसके ऊपर को बहुत ज्यादा काम नहीं किया। दुनिया भर में अगर आपको अट्रैक्शन की जरूरत होती है, सियाहों को अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए मरकज की सतह पे कंसोलिडेटेड एफर्ट्स की जाती हैं और स्टेप्स उठाए जाते हैं। और यहाँ पे मरकज में पीटीडीसी आपने खत्म कर दिया, आपने सूबों को सियाहत का महकमा दिया, ये भी आपने मतलब अच्छा नहीं किया। अच्छा, एजुकेशन की आप बाबत सुन लें, एजुकेशन में यकसा निज़ाम तालीम आप नहीं दे सकते इस मुल्क में। अच्छा, इसमें यकसा निसाब आप नहीं लेके आ सकते, तो आपकी जो यूनिटी का एक है तालीम के हवाले से, वो यूनिटी का तस्वर तो खत्म हो गया। आपकी फेडरेशन कमजोर हो गई, मरकज मजबूत नहीं हुआ, मरकज को कमजोर कर दिया गया। अब एक अगर तालीम बरसे इक़्तिदार आती है तो वो अगर कोई तालीमी निज़ाम में कुछ तब्दीलियां लेके आना चाहती है, या यकसा निज़ाम तालीम में जैसे तहरीक इंसाफ का एजेंडा था, तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात मौजूद हैं कि आप उस पे सुबह जो है वो अपने तौर पे उसको अपनी डोमेन समझते हैं। अच्छा मुसद्दिक़ साहब, जैसे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यकसा निज़ाम तालीम के लिए भी मुश्किलात हैं और बाकी चीज़ों में मुश्किलात हैं, तो क्या आप जैसे आप कह रहे हैं कि ये इसको वापस किया जा सकता है, इस तरमीम को, क्या तहरीक इंसाफ इसको वापस कर पाएगी? सर देखिए, हमारा इस वक्त तो ये इस पे तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं है कि भी हमने, लेकिन हम जहाँ पे गलतियां हैं उसकी करेक्शन की गुंजाइश तो मौजूद है। तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो आईनी तरमीम लेके आ सके। तहरीक इंसाफ को असम्बली के अंदर इतनी अक्सरियत हासिल नहीं है कि हम आईनी के अंदर तरमीम कर सकें, लेकिन जहाँ पे मसाइल मौजूद हैं, जहाँ पे आपको नजर आता है कि यहाँ पे गलतियां हो गई हैं,
اور اس کو کریکٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ دیکھیے یہ قومی ایک کاز ہے, آپ کو بحثیت مجموعی جو ہے اس پہ سوچنا پڑے گا. ہاں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ہاں وہ مسلم لیگ نون کے ہمارے لوگ ہیں, تحریک انصاف ہے, تو جہاں پہ قومی ایشوز کی بات ہے وہاں پہ آپ کو ایک قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا مصدق صاحب بالکل قومی سوچ کے ساتھ آگے تو ہونا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی تو اس پر تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لانگ مارچ کریں گے, اگر ہمیں کرنا پڑا تو ہم بالکل بھی نہیں دیں گے. تو پھر کیا تحریک انصاف کے پاس جب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس ترمیم کو ختم کر لے یا واپس کر لے, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جناح ہسپتال کا جو کنٹرول ہے وہ وفاق کو دے دیا جائے, تو پھر اب بھی آئندہ بھی اسی طرح سپریم کورٹ کے ذریعے آپ اس طرح کے فیصلے واپس کروائیں گے؟ سر دیکھیں یہ تو ایک عدالتی حکم کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر اس پہ اگر ترمیم لانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس پہ جو ہے خاطر خواہ کام ہو گیا, اور ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں, ایجوکیشن کا ایشو ہے, ہیلتھ کا ایشو ہے, ٹورزم کا ایشو ہے, اور میں آپ سے عرض کروں 18ویں آئینی ترمیم میں سارا کچھ اچھا نہیں ہوا. 18ویں آئینی ترمیم میں آپ کو یاد ہے کہ آرٹیکل 17(4) میں بھی یہ انہوں نے ختم کر دیا, اور آئین کا یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل تھا جو کہ سیاسی جماعتوں کو پابند کرتا تھا کہ وہ پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اور یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ سو کال جو ڈیموکریٹس ہیں, یہ اپنے آپ کو جو جمہوریت کے ہم نے چیمپئن کہلواتے ہیں, یہ انہوں نے مشترکہ طور پہ اس آئینی ترمیم کو ختم کر دیا, یہ آئینی شپ کو ختم کر دیا جس کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن ہو سکتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے جس میں غلطیاں نہیں ہوئی. اور ابھی جو صورتحال ہے ہم کسی صورت بھی اگر سمجھیں گے تو ایک بات لے کے آئیں گے اور اس پہ کنسنسس پیدا کریں گے, تمام پارٹیاں اس پہ اتفاقی رائے کریں گی, تو اس کے بعد ہم ترمیم لائیں گے اور یہ ترمیم قومی مفاد میں ہوگی. اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک مدنی صاحب تعلق ہے, پیپلز پارٹی کے اصل میں مسائل ڈفرنٹ ہیں. پیپلز پارٹی کے مسائل جعلی اکاؤنٹس ہیں, پیپلز پارٹی کے مسائل اس کی قیادت کے خلاف جو اس وقت انکشافات سامنے آ رہے ہیں, جیسے منی لانڈرنگ اس ملک سے ہوتی رہی, پلنڈرنگ ہوتی رہی, لوٹنگ ہوتی رہی, یہ اومنی گروپ بنے, ان کے ذریعے مال بنائے گئے, یہ ریئل ایشوز ہیں ان کے اصل پرابلمز یہ ہیں, مسائل یہ ہیں, اور یہ اسی وجہ سے سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی 18ویں آئینی ترمیم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. چلے مصدق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے, تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, صوبوں کو اختیارات دے دیا گیا, سیاحت صوبوں کے سپرد کر دی گئی, اور اسی طرح محکمہ تعلیم جو ہے وہ صوبوں کے سپرد کر دیا گیا, اور صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے. اس کی وجہ سے جو فیڈریشن یعنی وفاق ہے وہ کوئی ایسا اقدامات نہیں کر پا رہی ہے کہ جس سے عوام کو فائدہ ملے یا صوبوں کی جو عوام ہے وہ خوشحال ہو. اس لیے تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو یا تو درست کر لیا جائے اور یا پھر جو ہے 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے. دوسری طرف سے جو موقف سامنے آ رہا ہے, جو حزب مخالف کی جو جماعتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں اس بیانیے کی. مزید بات کر لیتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب قمر دلشاد صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ جو 18ویں ترمیم پر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں, تحریک انصاف کی جانب سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مخالف ہو گئی ہے, اور وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں شاید پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے. اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں. تو 18ویں ترمیم میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہیں, اس وجہ سے اس کو واپس کیا جائے یا اسے ختم کیا جائے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا مستقبل کیا ہے 18ویں ترمیم کا؟ اصولی طور پر جو 18ویں ترمیم کے لیے جو اپنے آئینی کمیٹی کا ایک اجرا کیا گیا تھا یہ 2009 میں, اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت 1973 کے اصلی کانسٹیٹیوشن کو ہم اپنی شکل میں لے آئیں جیسے کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا, اور اس کے سربراہ تھے اپنے سینیٹر رضا ربانی صاحب, اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اس میں شریک تھے. تو جو آئینی اصلاحات کمیٹی بنی تھی, انہوں اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر یہ تقریباً 3-4 مہینے تک اس میں ترمیمیں کرتے رہے, اور عوام کو حالات کے مطابق یعنی عوام کو نہیں بتایا, نہ اخبار میں نہ پرنٹ میڈیا میں نہ کسی جگہ بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ بند کمرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے آئین میں ترمیم کرنی ہے. اس میں نواز شریف پارٹی بھی تمام پارٹیوں کے نمائندے اس میں شامل تھے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ جتنی آپ نے 100 سے زیادہ ترامیم کی انہوں نے, اور ترامیم کرنے کے بعد جب یہ قومی اسمبلی میں یہ پارلیمنٹ میں جب یہ بل پیش کیا تو آپ یقین جانے کہ 3-4 منٹ میں
انہوں نے اس کی منظوری دے دی. یہ انتہائی غیر اخلاقی، غیر جمہوری اور تمام مسلمہ اصولوں کے خلاف تھی. اس کا تعین یہ تھا کہ جب یہ ڈرافٹ بن کے آتا تو عوام کو پیش کرتے اور تمام اخبارات میں اس کی تشہیر کرتے، ڈبیٹ ہوتی، بحث ہوتی، تب جا کے اس کی ترمیم ہونی چاہیے تھی. لیکن قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کے 3-4 منٹ کی ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں 100 سے زیادہ ترامیم جو تھی وہ منظور کر لی گئی، جو عوامی مفاد کے خلاف تھی، ان کے ذاتی مفادات میں تھی. نواز شریف صاحب کو یہ فائدہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی جو شرط انہوں نے لگا رکھی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب نے 17ویں امینڈمنٹ کے تحت، وہ ختم کر دیں گے، آپ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. وہ اسی چکر میں انہوں نے اپنی خاموشی اختیار کی. اور یہ تو جو 18ویں امینڈمنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. آپ یہ یقین جانیے کہ جیسے سینٹرل ایشیا میں 6 ریاستیں تھیں کہ جو ہی فیڈریشن کمزور ہوئی رشیا کی تو 6 ریاستوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. تو یہ 4 صوبے جو ہیں یہ 4 ریاستیں بنانے کی طرف ایک اہم قدم تھا. ان میں کنفیڈریشن ہے، یہ فیڈریشن کی بجائے کنفیڈریشن تھا. اب اگر عمران خان کی حکومت میں اگر کوئی جرأت ہے، ہمت ہے، اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنے یہ ریمارکس دیے کہ یہ پہلی ترمیم ایسی ہوئی ہے جس پر قومی اسمبلی میں ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی، بند کمروں میں فیصلہ کر لیا گیا. وہ بھی اس پر ترمیم کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ترمیم نہیں ہو سکی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چونکہ حکومت ہماری عمران خان کی کمزور وکٹ پر کھڑی ہے، یہ 18ویں امینڈمنٹ کے بارے میں کوئی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. تو لہذا اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. جی چلیں، یہ اصول کے خلاف تو ہے سر. اس میں آپ ویسے آپ چونکہ الیکشن کمیشن سے بھی منسلک رہے ہیں، آپ اچھی طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو 18ویں ترمیم میں ایسی کون سی بری چیزیں ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ نقصانات ہیں، جسے تبدیل ہونا چاہیے؟ اس میں جناب جس وقت بھی 4 صوبوں کی اگر جو ہمارے 4 صوبے ہیں اگر جس وقت چاہے وہ فیڈریشن سے علیحدہ ہو جائے، ان میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. کوئی طرح اختیارات ہے، صوبائی مختاری ہے، پریزیڈنٹ بے بس ہے، پرائم منسٹر بے بس ہے کہ وہ نہ وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں پریزیڈنٹ، نہ گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں، نہ صدر راج نافذ کر سکتے ہیں. دنیا کی کون سی مملکت میں ایسا ہوتا ہے؟ انڈیا میں ہر صوبوں میں اس وقت، انڈیا میں 4 صوبوں میں اس وقت گورنر نافذ ہے. ایون ہم کی مقبوضہ کشمیر میں گورنر نافذ ہے، لیکن یہاں تو گورنر پریزیڈنٹ نافذ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ تو بہت ہی ملکی مفاد کے خلاف ہے 18ویں امینڈمنٹ. چلیں، ملکی مفاد کے خلاف ہے. جی چلیں، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، مزید بھی بات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے اسی ٹاپک پر، لیکن مختصر سی بریک لیں گے. بریک میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
مبارک ناظرین، 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور پیپلز پارٹی کیوں 18ویں ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ ہیں سندھ کے، وہ کیوں اس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور وہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر زرداری، آصف علی زرداری اور دو دیگر لوگ ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو برقرار رکھا جائے گا اور لانگ مارچ بھی کیا جائے گا 18ویں ترمیم کو بچانے کے لیے۔ آخر ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور سندھ کی حکومت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کافی بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہی ہے؟ مزید بات کر لیتے ہیں، نواز بھٹو صاحب سینئر صحافی ہیں سندھ کے، کراچی کے، اچھی طرح سے معلومات رکھتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نواز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیں کہ جو 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو اگر ختم کیا گیا تو لانگ مارچ کریں گے اور پاکستان بھی ٹوٹ سکتا ہے عمران خان کی حکومت میں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف احتساب کا عمل چل رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو اس کو خیر پولیٹیکلی بھی لیا جا رہا ہے، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ میں جو گورنمنٹ کو میجارٹی چاہیے وہ اس کو میسر ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اصل بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، پی ٹی آئی کی حکومت چاہتی ہے کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو این ایس سی ایوارڈ کے تحت 665 ارب روپے وفاق کی طرف واجب الادا ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس طرح وفاق کی جو صوبائی معاملات میں مداخلت ہے اس سے صوبائی خود مختاری بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ جس طرح ریسنٹلی جناح ہاسپٹل کراچی کا واقعہ پیش آیا، اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی کسٹڈی میں لینے کی بات کی اور سپریم کورٹ نے بھی اس پہ اپنا فیصلہ سنا دیا اور سندھ گورنمنٹ ریویو پہ چلی گئی ہے۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا بھی دیکھ لیں تو این آئی سی وی ڈی کا جب وفاق کی کنٹرول میں تھی تو اس کا ٹوٹل بجٹ 70 کروڑ تھا، اب وہ بڑھ کے 7 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جناح ہاسپٹل کا جو بجٹ تھا وہ 65 کروڑ تھا، جب 1.5 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسی طرح اصل جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اصل معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے 58(2)B کو ریسٹور کیا جائے۔ تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو بہت بڑی میجارٹی کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح تو ملک میں لیکن نواز صاحب جی میجارٹی کی تو ضرورت ہوگی، لیکن نواز صاحب ایک اور بات ہے کہ سندھ کی خود مختاری ٹھیک ہے ہونی چاہیے، صوبوں کی خود مختاری ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت جو صحت کے معاملات ہیں، ہسپتالوں کے چلانے کے معاملات ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں ان کو تو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ واپس اختیارات وفاق کو مل جائیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں اس وقت جو ہے وہ سول ہاسپٹل کو اور سول ہاسپٹل کے جو یو ٹی جو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کو جس لیول پہ لیا گیا ہے، یا جس طرح گمبٹ سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن اور اپنا لیور ٹرانسپلانٹیشن کے فری آف کاسٹ آپریشن ہو رہے ہیں۔ جس طرح این آئی سی وی ڈی کو اتنا مطلب خود مختار کروا دیا گیا کہ اب وہاں پہ اپنا جو مختلف اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی تک کے بھی جو ہے وہ پیشنٹ سے ایک پیسہ تک چارج نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تاثر تو غلط ہے کہ سندھ گورنمنٹ، ہاں ڈیولپمنٹ کے معاملات میں سندھ گورنمنٹ کے جو وہ ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن سر اس میں ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ تھر کے اندر روزانہ بچے مر رہے ہیں، تھر کے لوگوں کو صحت نہیں مل رہی ہے، سہولیات نہیں مل رہی ہے، اس کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ ناکام ہو رہی ہے۔ نہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اس میں اگر مجھ سے آپ سچ کہلوانا چاہ رہے ہیں تو سچ یہ ہے کہ یہ کچھ این جی اوز ہیں ان کا اٹھایا ہوا ایشو ہے۔ اگر ہم کراچی میں جو نیوٹریشن کی وجہ سے یا مختلف معاملات کی وجہ سے جو یومیہ بچے یہاں پہ جو مر رہے ہیں یا مر جاتے ہیں مختلف ہاسپٹلس میں، اگر ان کا تناسب یا تعداد نکالی جائے اور سر میں اگر نکالی جائے تو آپ کو دن اور رات کا فرق نظر آئے گا، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ اور تھر کے معاملات میں جس طرح خاندانوں میں گندم تقسیم کی جا رہی ہے یا فی خاندان راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ نواز بھٹو صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، یہ تھے ہمارے ساتھ سندھ کے اندر سے جو صحافی تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے حقائق، لیکن بہرحال دونوں طرف کے جو موقف ہیں وہ آپ نے ناظرین کرام سن لیے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون ناکام ہے اور کون ٹھیک ہے۔ حقائق تو یہ ہیں کہ سندھ کے اندر جو زرداری کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے دور میں بہت زیادہ کرپشن کے کیسز سامنے ہیں، ہسپتالوں کے اندر دہشت گردوں کا علاج کروایا گیا، شرجیل میمن وہ اس وقت ہیں، فریال تالپور اور اسی طرح انور مجید
مجید اور حسین لوائی، یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو سندھ حکومت کے ماتحت میں ہوئے اور سندھ حکومت سے ہی نکل کر جو ہیں وہ ان کو بڑے بڑے ٹھیکے ملے جس پہ انہوں نے کرپشن کی. تو اس لیے وفاق کا جو موقف ہے کہ سندھ حکومت جو ہے ناکام ہو رہی ہے، اس لیے صوبائی خود مختاری کے نام پر جو ہے وہ کرپشن یا عوام کے حقوق کو ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا. اس حوالے سے وفاق کے موقف کو مزید تائید ملتی ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں کوئٹہ کے اندر مغوی ڈاکٹروں کے حوالے سے. بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ اغوا کیے جاتے رہے ہیں اور ڈاکٹروں کو پھر تاوان دے کر رہا ہونا پڑا ہے. ایک اور اسی طرح کی ویڈیو آج سامنے آئی ہے، وہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ بھی سکیں گے کہ ایک ڈاکٹر تھے، ان کو اغوا کیا گیا تو انہوں نے 5 کروڑ تاوان اپنی جیب سے دے کر رہائی حاصل کی ہے. بلوچستان حکومت بھی ناکام رہی ہے اور پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی اس حوالے سے ناکام رہی ہے. مختصر سی یہ ویڈیو ہے، ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید اس پر بات کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یار، ایک منٹ، آپ گھر پہنچ گئے، آپ کو مطلب کتنی تکلیف ہوئی؟ بہت زیادہ دور لے گئے، ٹارچر بھی کیا ہوگا، ذرا تفصیلات اگر تھوڑی بہت ہم سے شیئر کریں. ہمیں پتہ ہے کہ حالت ٹھیک نہیں ہے. بیٹا ابھی کم از کم مجھے بعد میں وقت ہے، میں کیونکہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہوں، میں کچھ بول نہیں پاؤں گا. بہتر ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ بات کر سکیں. سر اگر ایک یہ بتائیے گا کہ کتنا ٹائم گزرا جب آپ کو واپس گھر چھوڑا تو کتنا ٹائم سفر میں؟ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کیا. کیونکہ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، رات مجھے انہوں نے اتنا سیڈیشن دیا ہے، میرا دماغ کام اس وقت اتنا اچھا کر نہیں رہا. تو کائنڈلی اگر آپ مجھے بعد میں وقت دیں تو بہتر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. ابھی تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ طبیعت ابھی ماشاءاللہ کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں. دعا کریں اور اللہ بہتری کرے. جی ہاں ناظرین، یہ آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی. یہ ہیں وہ ڈاکٹر جو 48 روز پہلے ان کو اغوا کیا گیا، پھر کہا گیا کہ انہوں نے 5 کروڑ کا تاوان دے کر خود رہائی حاصل کی ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک وہ صوبہ جو پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے اندر ایک تو ایجوکیشن کی سہولیات جس طرح سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. پھر اگر کوئی انسان یا کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی طالب علم اتنی محنت کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، تو پھر ان ڈاکٹروں کو وہاں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان سے بھتہ یا تاوان وصول کیا جاتا ہے. اور پھر اس حوالے سے جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومت ہے یا اسی طرح وفاقی حکومت ہے، وہ ڈاکٹروں کے تحفظ کے لیے، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ناکام نظر آ رہی ہے. اور ان کی بازیابی کے لیے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے کہ جس طرح سے جو ہونے چاہیے ویسے اقدامات نہیں کیے جاتے. اب بھی بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کو اغوا کیا ہوا ہے اور اغوا کرنے والے ان سے تاوان وصول کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر ان اغوا کاروں کو اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ پاکستان کے اندر، اور پاکستان ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر لوگوں کو اغوا کریں، اور وہ بھی ڈاکٹر جو لوگوں کی زندگیاں بچانے والے ہیں، جو ہسپتال چلانے والے ہیں، جو لوگوں کو سکون اور سہولیات دینے والے ہیں، ان کو گرفتار ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے ان کا بھی یہ کارنامہ بنتا ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے، لیکن وہ ناکام نظر آ رہے ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں. بلوچستان سے صحافی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، جناب میر بہرام بلوچ صاحب. میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیں کہ جو بلوچستان کے اندر ڈاکٹروں کے اغوا کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور کئی ڈاکٹر تاحال جو ہیں وہ بازیاب نہیں ہوئے. آج ایک ڈاکٹر کی خبر سامنے آئی کہ انہوں نے 5 کروڑ تاوان دے کر رہائی حاصل کی ہے. تو ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور پھر حکومتیں کیوں سیکیورٹی دینے میں ناکام نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. ہم جب اتنے بھاری بھرکم ٹیکس دے رہے ہیں تو اسی اپنے سہولیت اور اپنے سیکورٹی کی وجہ سے. رہی بات حکومت کی ناکامی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتیں ناکام نظر آ رہی ہے. بلوچستان میں جو ہے نا کئی سالوں سے، بلکہ 2010 کے بعد جو ہے نا 2008 سے حالات خراب شروع ہونے ہو گئے تھے اور جو ہے 2010 کے بعد خراب ہونے پیک پر پہنچ گئے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے پچھلے 5 سے 6 سالوں میں حالات جو ہے نا کافی حد تک بہتر ہو گئے، جو کہ صوبائی حکومت کی ایک اچھی کارکردگی ہے. لیکن پچھلے 10 سالوں میں جو ہے نا ڈاکٹرز کے اغوا جو ہے وہ نارمل سی بات ہوگی، اور وہ فگرز آپ کے پاس بھی ہوں گے، میڈیا میں بھی آ چکے ہیں. 35 سے 40 کے اندر درمیان اغوا ہوئے ہیں اور اسی کے آس پاس جو ہے نا دہشت گردی یا قتل میں مارے گئے ہیں. اور 100 سے صوبہ یعنی کہ صوبہ بلوچستان کو چھوڑ کر باقی صوبوں پاکستان کے باقی حصوں میں جا کر شفٹ ہوئے. اور یہ سلسلہ صرف ڈاکٹر نہیں، وکلا پر بھی ہوا ہے،
सोशल सेक्टर यानी कि NGO के बंदों को भी अगवा करने में हुआ है। ये एक नाफा बख्श कारोबार बन गया है। ये इसके गूंज आज भी बलूचिस्तान के असम्बली में मुख्तलिफ हवालों सुनाई दी गई और पिछले दफा भी, और उसमें माजी में बहुत से बड़े नाम भी आए, बहुत से इदारों ने कोशिश की, बहुत से इदारों के नाम से, लेकिन अभी तक हुकूमत कोई खास इकदाम नहीं कर सकी, चाहे सूबाई हो या चाहे कौमी हुकूमत हो। जी चले मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आगाही दी। कोयटा के अंदर डॉक्टरों के अगवा का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा। एक डॉक्टर ने 5 करोड़ का तावान देकर खुद रिहाई हासिल की है। हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है कि वो आम शहरियों की जानो माल की हिफाजत में नाकाम नज़र आ रही है, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी। इसलिए अवाम को इस हवाले से हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो अवाम की जानो माल की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईरान से। ईरान के अंदर जाहिदान के अंदर पुलिस स्टेशन पर धमाके से 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और कई जो है वो इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। और बिलखुसूस ये जो मामला हुआ है वो ईरान के सूबा बलूचिस्तान सीस्तान में हुआ है, जहां की जो आवाम है उन पर वो मजालिम ढाए जाते हैं और उनको वो हुकूक नहीं मिलते जो उन्हें हुकूक मिलने चाहिए। इस हवाले से बलूचिस्तान सीस्तान के अंदर जो है वो अवामी रद्द अमल इंतहाई शदीद है, क्योंकि वहाँ पर इफलास है, महंगाई की वजह से लोग बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद नहीं पाते और लोगों को मजबूर किया जाता है। अगरचे वो अक़लियत हैं, सुन्नी आबादी है बलूचिस्तान सीस्तान के अंदर ज़्यादातर और सबसे बड़ा सूबा है ईरान का, लेकिन उनको वो हुकूक नहीं दिए जाते जो उनके हक बनते हैं। यही वजह है कि फिर रद्द अमल में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिससे फिर ईरान की सिक्योरिटी को नुकसानात वगैरह पहुँचते हैं। बहरहाल मज़ीद बात कर लेते हैं ईरान के सूबा बलूचिस्तान सीस्तान से के अहवाल को अच्छी तरह से जानते हैं। जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाएं कि बलूचिस्तान सीस्तान की आवाम को ईरान की जानिब से बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं, बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उन्हें नहीं मिलती। और फिर ये भी देखा गया है कि वहाँ पर बदअमनी की सूरत हाल भी पैदा हो रही है कि जाहिदान के अंदर पुलिस स्टेशन पर धमाका हो गया, इससे पहले भी एक जगह पर धमाका हुआ। तो ये सारी सूरत हाल क्या है? और फिर ये भी खबरें सामने आती हैं कि ईरानी पासदारान इनकलाब लोगों पर तशद्दुद करती है ईरान के सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान में। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी हाँ, जैसे आपने सुना है, कल रात एक धमाका, 2 धमाके हुए थे खियाबान बेफत जाहिदान शहर के 12 नंबर पुलिस स्टेशन के करीब, और जिसमें 3 से 4 ईरानी एहलकार जख्मी हुए थे। जैश-उल-अज़म ने तो इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन इसके अलावा सूबे अलबोर्ज में भी आज बल्दिया महकमे के ऊपर फायरिंग हो गया था, और 2-3 दिन उससे पहले सूबे खुज़िस्तान में भी एक पुलिस अफसर और एक ईरानी एहलकार जो है नामालूम लोगों के फायरिंग से हलाक हो गए थे। तो 40वां सालगिरह नजदीक है 5-10 दिन के बाद ईरानी इंकलाब का, और पूरे मुल्क में जो है हालात कशीदा हैं और अच्छे नहीं हैं। छोटे बड़े शहरों में भी मुजाहरे भी हो रहे हैं आजकल, और मईशत के बुरे हाल है। दूसरे तरफ जो है ईरान अपना मजहबी असर रसूख को बढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक में भी अपना सारा पैसा लगा रहा है ताकि मैं शाम को और इराक को फतह कर लो, और खलीजी ममालिक और हमसाये ममालिक से भी ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं। तो ये अंदर से ये खुद भी थोड़ा वो डरे हुए हैं। रोज अखबार में आता है या दूसरे जगहों में आता है कि किसी जिम्मेदार गवर्नमेंट के 100 मिलियन, किसी ने $50 मिलियन, किसी ने $30 मिलियन लेकर भाग गए। तो अभी एक तरफ से तो वो मईशत तबाह हो रहा है, दूसरे तरफ इनको अपना इंकलाब को भी बचाना है और अपना असर और रसूख को भी बढ़ाना है हमसाये ममालिक में। अब्दुल कादिर साहब, जो बलूचिस्तान का ईरान है, जो बलूचिस्तान का जो ईरान है, सीस्तान बलूचिस्तान जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ की अवाम पर भी उनको जरूरियात नहीं मिलती, उन पर तशद्दुद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तशद्दुद किया जाता है। खास तौर पर कुछ दिन पहले की बात है, बाजार मुश्तरक जाहिदान शहर में दुकानों को खराब कर दिए, मिसमार किए हैं। जो सामान पाकिस्तान से बलोच लोग ला रहे हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, और मईशत वो बहुत बुरी हाल है। तालीम की भी बहुत बुरी हाल है, सेहत के भी। सूबे बलूचिस्तान में और सूबे खुरासान जनूबी में वहाँ भी अहले सुन्नत ज्यादा है, और ये असलविया और ये बंदर अब्बास के आसपास में यहाँ भी अहले सुन्नत हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल
बुरी हाल है, लोगों के अपने ये बुनियादी सहूलियात से महरूम किया तो उससे भी नीचे हैं। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कादर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम, ये ईरान की सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान की सूरत हाल है। जाहिर सी बात है, जब लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, जब लोगों के साथ जुल्म किया जाएगा, ज़्यादती की जाएगी, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के लोगों को मार दिया जाएगा, तो फिर उसका रद्द अमल तो ज़ाहिर होगा। तो फिर रद्द अमल के नतीजे में फिर पुलिस स्टेशन पर हमले भी होंगे, और फिर रद्द अमल के नतीजे में जो वहाँ के हुकूमती लोग हैं उनको भी मारा जाएगा। इसलिए ईरान को इस बात को समझना चाहिए कि जो तमाम के तमाम लोग हैं, चाहे वो अक़लियतें हैं, उनको बराबर के तौर पर वो हकूक़ देने चाहिए। बिलखुसूस सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी आबादी है, सुन्नी आबादी, उनको वो हुकूक नहीं मिल रहे जो उनके बुनियादी हुकूक हैं। तालीम के लिए उनके पास स्कूल्स नहीं है, हस्पताल नहीं है, और ट्रेवलिंग के लिए उनके पास रोड नहीं है, कारोबार चलाने के लिए उनके पास बाजार या मईशत के ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। इसलिए जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो है बदअमनी इसी तरह बरकरार रहेगी। एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं कि ईरान के जौहरी तवानाई के हुसूल के शवाहिद नहीं मिले। ये मौक़िफ़ सामने आया है अमेरिका के इंटेलिजेंस, जो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं, उनका सामने आया है, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं, बिलखुसूस जो फ़ौज है, पेंटागन है, उनके आपस में इख्तलाफात का इससे पता चलता है। और कि एक तरफ से मौक़िफ़ ट्रंप का ये सामने आता है कि ईरान पर उन्होंने पाबंदियां लगा दी, और ईरान की मईशत जिसकी वजह से तबाह हो गई। ईरान जौहरी तवानाई का हुसूल कर रहा है। जो डील की थी बाराक ओबामा ने ईरान के साथ, उस डील को ख़त्म कर दिया गया था, उस डील को ट्रंप ने आके ख़त्म कर दिया, और ट्रंप ने आकर ये कहा कि ईरान जौहरी तवानाई का हुसूल कर रहा है, लिहाजा ईरान पर पाबंदियां लगा दी गई, 2 मरहलों में पाबंदियां लगाई गई। दूसरी तरफ से अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ये कहते हैं कि जौहरी तवानाई के हुसूल के शवाहिद नहीं मिले ईरान से। तो ये दोनों मौक़िफ़ जाहिर सी बात है एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। एक तरफ से ट्रंप ये कह रहा है कि जौहरी तवानाई हासिल कर रहे हैं ईरान, दूसरी तरफ से अमेरिका के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कह रहे हैं कि तवानाई के हुसूल के हमें शवाहिद नहीं मिले। तो इससे 2 बातें समझ में आती हैं। एक बात तो ये समझ में आती है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और जो अमेरिका के दिफाई या फौजी इदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनके आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की मुखालफत में बयानात दे रहे हैं। दूसरा, इससे यह पता चलता है कि जो ईरान ये कहता है कि अमेरिका मर्ग बर अमेरिका, अमेरिका पर लानत, अमेरिका को तबाह करना है, अमेरिका दुश्मन है, या इसी तरह अमेरिका ये कहता है कि ईरान जो है खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है, तो ये दोनों के आपस में जो बयानात हैं ये दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ हैं। क्यों? इसकी वजह जाहिर सी बात है, जब वो कह रहे हैं कि जो तवानाई के जौहरी तवानाई का जो शवाहिद है वो नहीं मिले, इसका मतलब ये है कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ईरान जौहरी तवानाई नहीं बना रहा। हालांकि हकायक इसके बरक्स हैं। हकायक ये कहते हैं कि यमन के अंदर जो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, वो ईरान से आते हैं। इराक के अंदर और बशार अल असद की हुकूमत को बचाने में जो असलहा इस्तेमाल हुआ वो सारा का सारा वो ईरान का है। तो ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया को एक तरफ से धोखा दिया जा रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई है, या अमेरिका के बारे में ईरान जो कहते हैं कि शायद अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि हकायक इसके बरक्स हैं। पसे पर्दा ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एक हैं, क्योंकि इसका एक और मिसाल जो वाज़े मिसाल है वो इराक की मिसाल है कि इराक के अंदर अमेरिका ने हमला किया था और वहां के अमन अमान को तबाह कर दिया था सद्दाम के नाम पर और असलहे के नाम पर। वहां इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब जो इराक का कंट्रोल है वो सारा का सारा ईरान को दे दिया गया। तो किसने ईरान को दिया? अमेरिका ने दिया। इससे जाहिर ये पता चलता है कि अमेरिका और ईरान के पस पर्दा वो मुआहदे हैं, वो ताल्लुकात हैं जो शायद दुनिया को नहीं पता, और शायद दुनिया के सामने ये बावर कराया जाता है दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि हकीकतन दोनों एक ही हैं और एक ही पेज पर हैं और दोनों के अहदाफ एक जैसे हैं। इससे यही जाहिर होता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक और खबर शामिल कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं, उनको फ़ोन सामने आया है, और इस फ़ोन में जो बातचीत हुई है वो यमन में जंग बंदी के हवाले से बात की गई है, क्योंकि यमन का जो मामला है वो इंतहाई कशीदा है, और यमन के अंदर जो हूसी बागी हैं वो यमन के जो मुंतखब हुकूमत है उनके साथ वो लड़ाई कर रहे हैं, और इस लड़ाई के नतीजे में लाखों लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और लाखों लोग जो हैं हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं, और बेइंतहा जो अवाम है वो फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजार रही है। यमन के अंदर हो रहा है। तो इस वाले से कहा जाता है कि सऊदी अरब शायद जो है यमन के अंदर इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि जिसकी वजह से
یمن کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. تو آج جو فون سامنے آیا ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا، انہوں نے کہا ہے محمد بن سلمان کو کہ سویڈن کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے جنگ بندی کے، تو اس جنگ بندی کے جو مذاکرات تھے، جو معاہدے ہوئے تھے، اس کی پاسداری کی جائے. حوثی باغیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس جو سویڈن کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے، جنگ بندی کے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے. تو بہرحال یمن کا جو معاملہ ہے اسے حل ہونا چاہیے، اور یہ حل تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں فریق جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر جو اپنے شرائط ہیں ان کو نرم رکھیں گے، اور یمن کی عوام کو خوشحال زندگی کے لیے دونوں فریق جو ہیں متفق ہو جائیں گے. ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. بریکزٹ پر برطانوی پارلیمنٹ میں 5 نئے بل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان 5 بلوں میں سے یہ 5 بل تو بلکہ 5 سے زیادہ بل پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے 5 بل جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے اور 2 بل جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے. برطانیہ یورپ سے بغیر کسی معاہدے کے الگ نہیں ہوگا، برطانوی حکومت کی یقین دہانی سامنے آئی ہے. اور جو معاملہ ہے برطانیہ کا یورپ سے علیحدگی کا، یہ معاملہ انتہائی شدید تر ہو چکا ہے، اور برطانوی جو وزیر اعظم ہے ٹریزا مے، وہ اس کی جو حکومت ہے وہ خطرے میں ہے. اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ اگر برطانیہ کے اندر بریکزٹ کا معاملہ حل نہ ہو سکا اور حکومت چلی گئی تو پھر برطانیہ کے اندر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. اور جو ابھی تازہ ترین جو معلومات ہیں اس کے مطابق کہ جو 2 بل پیش ہوئے ہیں، جو 2 بل قبول ہوئے ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو برطانیہ کے چند ریاستیں ایسی ہیں جن کے درمیان میں دیواریں، آئرلینڈ کی جیسے ریاست ہے ان کے درمیان میں دیواریں نہیں کھینچی جائیں گی، سرحدیں ان کی الگ نہیں کی جائیں گی، یہ بل قبول کر لیے گئے. لیکن بریکزٹ کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے. تو اس حوالے سے جو برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو اراکین ہیں انہوں نے مخالفت کی تھی، جو برطانوی حکومت ہے، اور مخالفت میں زیادہ ووٹ پڑے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے زیادہ تر اراکین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپ سے علیحدہ نہ ہو، جبکہ حکومت یہ اس بات کا وہ کر چکی ہے، فیصلہ کر چکی ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اور ٹریزا مے کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ بل لائے تھے اور وہی یہ کوششیں کر رہے تھے. تو اب جو مارچ ہے، مارچ کے اندر برطانیہ کو علیحدہ ہونا ہے یورپی یونین سے. اگر یہ اسی طرح اختلافات چلتے رہے تو برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا، کیونکہ دوسری طرف سے یورپی یونین بھی یہ کہہ چکے ہیں، جس کے اندر فرانس، جرمنی، اٹلی سارے ممالک ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر برطانیہ کوئی نیا معاہدہ لے کر آتی ہے ہم اس نئے معاہدے کو نہیں مانیں گے، بلکہ جو ماضی کا معاہدہ ہے اسے ہی قبول کریں گے. یا تو برطانیہ ہم سے الگ ہو جائے یا ہمارے ساتھ برقرار رہے، اور جو ٹیکسز جو سارا کا سارا جو ماضی کے جو معاہدے تھے انہی شرائط پر جو ہے برطانیہ ہمارے ساتھ رہے. آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں لاپتہ افراد کے لیے قانون سازی کی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ لاپتہ افراد کی جو مقدمات ہیں وہ سول عدالتوں میں چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. تحریک انصاف کابینہ کا بھی یہ فیصلہ ہے. وزیر اعظم عمران خان ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ لاپتہ افراد کو، لوگوں کو لاپتہ کرنا، لوگوں کو ماورائے عدالت اٹھا کر قتل کر دینا یا لوگوں کو اغوا کر لینا، یہ انتہائی غلط معاملہ ہے. اور اس حوالے سے لاپتہ افراد کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی کے اندر جو لاپتہ افراد کے لوگ تھے، جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کر اظہار یکجہتی بھی کرتے رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے. جنرل مشرف جو تھے، ڈکٹیٹر جسے کہا جاتا ہے، ان کے دور میں لاپتہ افراد کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. لوگوں کو ماورائے عدالت اٹھا کر یا تو امریکہ کے حوالے کر دیا. خود مشرف نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا ہے. تو پھر بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو ماورائے عدالت اٹھا کر ان کو مار دیا گیا، بہت سے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. تو اس حوالے سے یہ پچھلے 17 سال سے جو یہ معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر لاپتہ افراد کا، تو جو ان کے جو لواحقین ہیں وہ اس وقت بھی منتظر ہیں کہ شاید ان کے جو لوگ لاپتہ ہوئے تھے وہ واپس آ جائیں. لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن بھی بنایا گیا تھا، لیکن کمیشن بھی وہ کارکردگی نہیں دکھا سکا جو دکھانی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا تھا، لاپتہ کیا گیا تھا، ان کو واپس لے کر آیا جائے. سابق جو چیف جسٹس ہے افتخار چودھری، ان کے زمانے میں یہ معاملہ اٹھا، پھر جسٹس ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس تھے ان کے زمانے میں بھی اٹھا، لیکن حتمی طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہے، حکومت کے اندر ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ایسا قانون سازی کی جائے کہ جو لوگ عدالت سے یا
مقدمے یا FIR سے پہلے ہی لوگوں کو ماورائے عدالت یا ماورائے قانون لاپتہ کریں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی سامنے آیا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو لوگ ماورائے عدالت لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے، تحریک انصاف کی حکومت کا جو فیصلہ ہے، انتہائی اچھا فیصلہ ہے۔ اس سے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو یہ بھی یقین ملے گا کہ ان کی جان و مال کی جو عزت ہے، وہ ان کی جان اور ان کے مال اور ان کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ ایک قانون کے تحت پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے اس فیصلے کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے۔ دنیا میرے آگے پروگرام کے لیے آج کی دنیا بھر سے جو اہم اور ٹاپ سٹوریز ہیں ان کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پروگرام کے حوالے سے تجاویز اور فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارا آفیشیل جو ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، اور ہمارا جو ای میل ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اسے آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ 24 اردو کے جو تمام آفیشیل چینل ہیں، فیس بک پر پیج ہے اسے لائک کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر جو چینل ہے اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔